अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है ज़ुबैर अहमद ने। चलिए सुनते हैं ज़ुबैर अहमद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है। मैं पिछले 12 साल से रावलपिंडी और मरी के दरमियान टैक्सी चला रहा हूँ। इस काम में एक बात आम होती है, लंबे खामोश और अक्सर सुनसान सफ़र, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब पहाड़ी सड़कों पर धुंध फैल जाती है और गाड़ियाँ कम हो जाती हैं। मैंने इन रस्तों पर हज़ारों मुसाफिर छोड़े और उठाए हैं, स्याह, मकामी लोग, ख़ानदान, कभी कभार अकेले मुसाफिर भी। इन पहाड़ों की हर चढ़ाई और हर ख़तरनाक मोड़ से मैं वाकिफ़ हूँ। मगर सितंबर 2021 की एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। इस वाक़ये के बाद मैंने कई महीनों तक रात को पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना छोड़ दिया। वो दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। मैं सुबह से ही रावलपिंडी में सवारियों का इंतज़ार कर रहा था। मौसम कदरे खुशगवार था क्योंकि मानसून ख़त्म हो चुका था और पहाड़ों में हल्की खुनकी आ चुकी थी। शाम तक मुझे 2 अच्छी सवारी मिल चुकी थी जो मरी तक गई। इसके बाद मैंने सोचा कि अब वापस रावलपिंडी चला जाऊं। मगर तकरीबन रात के 9:30 बजे जब मैं मरी के माल रोड के करीब खड़ा था, एक आदमी मेरे पास आया। वह तकरीबन 40 साल का लग रहा था। कद दरमियाना था, जिस्म पतला और उसने गहरे रंग का कोट पहन रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने मेरे पास आकर कहा, भाई, नथिया गली तक जाना है, ले चलेंगे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी क्यों नहीं। नथिया गली का रास्ता मैं कई बार जा चुका था। रात के वक्त वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सड़क सुनसान हो जाती है, मगर ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वो आदमी पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मरी से नीचे उतरते हुए पहाड़ी सड़क पर सफ़र शुरू कर दिया। शुरू में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। वो आदमी खामोश बैठा हुआ था। मैंने रेयर व्यू मिरर में 1-2 बार उसे देखा। वो खिड़की से बाहर अंधेरे पहाड़ों को देख रहा था। पहाड़ों पर रात का मंजर अजीब होता है। नीचे वादियों में कहीं कहीं घरों की मध्यम रोशनी नज़र आती है, जबकि ऊपर सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त होते हैं। कभी कभार हवा चलती है तो दरख्तों की शाखें हिलती हैं और अजीब सी सरसराहट पैदा करती हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंद सेकंड खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, यहीं आसपास का। उसकी आवाज़ बहुत हल्की और थोड़ी सी भारी थी। मैंने मज़ीद सवाल नहीं किया। हम पहाड़ी रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। तकरीबन 10:20 पर हम एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ये रास्ता आम तौर पर रात के वक्त बहुत खामोश हो जाता है। उसी दौरान मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। गाड़ी के अंदर अचानक दर्जा हरारत कम होने लगा। मैंने एसी बंद कर रखा था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर ठंडी हवा भर गई हो। मेरे हाथों पर हल्के हल्के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मिरर में देखा, वो आदमी बिल्कुल साकित बैठा था। उसका चेहरा साए में था। मैंने दिल को समझाया कि शायद बाहर पहाड़ों की ठंडी हवा की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद हम एक ख़तरनाक मोड़ के करीब पहुँचे। ये वो जगह है जहाँ सड़क के एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़। मैं हमेशा वहाँ रफ्तार कम कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मोड़ काटा, रियर व्यू मिरर में मुझे अचानक लगा कि पिछली सीट पर बैठा आदमी मुझे घूर रहा है। मैंने मिरर में देखा, वाकई वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अजीब हद तक साकित थीं। मैंने नज़रें फ़ौरन सड़क पर कर ली। दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई थी। चंद मिनट बाद उसने अचानक पूछा, आप ये रास्ता अक्सर चलते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, कई साल से। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा,
پھر تو آپ کو وہ جگہ بھی معلوم ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی جگہ؟ اس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، مگر میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں اکثر دھند بن جاتی ہے۔ اس رات بھی اچانک سڑک کے آگے ہلکی سی دھند نظر آنے لگی۔ میں نے رفتار کم کر دی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی دھند میں پھیل رہی تھی اور سڑک کا منظر دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اسی لمحے پچھلی سیٹ سے آدمی کی آواز آئی، یہیں روک دیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہاں؟ کیونکہ وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دکان اور نہ آبادی، صرف درخت اور پہاڑ۔ اس نے دوبارہ کہا، جی یہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ سے سڑک کے کنارے روک دی۔ چند سیکنڈ گزر گئے مگر وہ آدمی گاڑی سے نہیں اترا۔ میں نے مرر میں دیکھا، وہ اب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب آپ کی منزل آ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ مرر میں دیکھا اور اس لمحے میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ پچھلی سیٹ خالی تھی، وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، واقعی سیٹ خالی تھی، دروازہ بند تھا، گاڑی کہیں رکی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کہاں گیا؟ میری سانسیں تیز ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ سڑک پر مکمل خاموشی تھی، دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی قدموں کی آواز نہیں، کوئی سایہ نہیں، صرف درخت اور سرد ہوا۔ میں گاڑی کے گرد گھوما، تمام دروازے بند تھے، زمین پر بھی کوئی قدموں کے نشان نہیں تھے، جیسے وہ آدمی کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکلنے لگا، مگر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، ریئر ویو مرر میں مجھے کچھ نظر آیا۔ سڑک کے کنارے دھند کے اندر ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی قد کا تھا جیسا اس مسافر کا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ میں نے فوراً رفتار تیز کر دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل پر رکا۔ وہاں 2 مقامی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے پانی مانگا اور انہیں پوری بات بتائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، تم نے اسے دیکھا ہے جسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس رات کے بعد میں نے ایک بات سیکھ لی، پہاڑی راستوں پر رات کو ہر مسافر واقعی مسافر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف چند لمحوں کے لیے نظر آتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ناصر محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں ناصر محمود کی سٹوری، انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام ناصر محمود ہے اور میں پچھلے 15 سال سے بس ڈرائیو کر رہا ہوں۔ میری زیادہ تر ڈیوٹی لاہور سے فیصل آباد کے روٹ پر رہتی ہے۔ اس سڑک پر میں نے بے شمار سفر کیے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ بارش ہو، دھند ہو یا گرمی کی تیز راتیں، سڑک پر گاڑی چلانا میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن ایک بارش والی رات ایسی آئی جس کے بعد میں نے کئی ہفتوں تک رات کی ڈیوٹی لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں اتنا ہی واضح ہے جیسے کل کی بات ہو۔ یہ واقعہ اگست 2020 کا ہے۔ اس دن شام سے ہی لاہور میں بادل چھائے ہوئے تھے۔ رات ہوتے ہوتے بارش شروع ہو گئی۔ شروع میں ہلکی بوندا باندی تھی مگر آہستہ آہستہ بارش تیز ہوتی گئی۔ ہماری بس کو رات 11 بجے لاہور سے فیصل آباد روانہ ہونا تھا۔ بس میں تقریباً 25 مسافر تھے۔ کچھ لوگ خاندان کے ساتھ تھے، کچھ طلباء اور کچھ مزدور جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں گیلی تھی اور جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا، وائپر چلائے اور آہستہ آہستہ بس کو اڈے سے باہر نکال لیا۔ شہر کے اندر تو ٹریفک تھی مگر جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے سڑک سنسان ہوتی چلی گئی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بس کی ہیڈ لائٹس بارش کے قطروں پر پڑ کر عجیب سا منظر بنا رہی تھی۔ شیشے پر وائپر کی آواز، بارش کے قطروں کی ٹک ٹک اور انجن کی مسلسل گرگراہٹ، یہ سب مل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد ہم شہر سے کافی دور نکل چکے تھے۔ بس کے اندر زیادہ تر مسافر خاموش تھے، کچھ لوگ سو چکے تھے اور کچھ موبائل پر مصروف تھے۔ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کنڈکٹر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں عام باتیں کر رہے تھے تاکہ نیند نہ آئے۔ تقریباً رات 12 بجے کے قریب بارش اچانک اور تیز ہو گئی۔ سڑک پر پانی بہنے لگا۔ میں نے بس کی رفتار کم کر دی۔ اسی دوران ہمیں دور سڑک کے کنارے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جیسے لفٹ مانگ رہا ہو۔ میں نے بس آہستہ کی۔ عمران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ناصر بھائی لگتا ہے کوئی مسافر ہے۔ میں نے بس سڑک کے کنارے روک دی۔
وہ آدمی آہستہ آہستہ بس کے دروازے تک آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً 35 یا 40 سال کا لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا جو بارش کی وجہ سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا جلدی نہیں تھی۔ وہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے بس میں داخل ہوا۔ عمران نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، فیصل آباد۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ عمران نے اسے ٹکٹ دیا اور وہ بس کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میں نے مرر میں دیکھا، وہ آخری سیٹ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بس دوبارہ چل پڑے۔ بارش بدستور تیز تھی۔ کچھ دیر بعد عمران ٹکٹ چیک کرنے کے لیے پیچھے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، یار وہ آدمی عجیب ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، میں نے اسے بات کی تو وہ مجھے دیکھتا رہا۔ جواب بہت آہستہ دے رہا تھا اور اس کے کپڑے۔ میں نے پوچھا کپڑوں کو کیا ہوا؟ عمران نے کہا، وہ بارش میں بھیگا ہوا تھا مگر سیٹ پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے مرر میں دیکھا، وہ آدمی بالکل ساکت بیٹھا تھا، سر تھوڑا سا جھکا ہوا، بال اس کے چہرے پر گھرے ہوئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد اچانک بس کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، حالانکہ تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ عمران نے بازو رگڑتے ہوئے کہا، یار اچانک اتنی سردی کیوں ہو گئی؟ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور عجیب بات ہوئی۔ بس میں بیٹھے 2 مسافر اچانک گھبرا کر جاگ گئے۔ ان میں سے ایک نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ آدمی کون ہے؟ میں نے مرر میں دیکھا، وہ مسافر سیدھا اسی سیاہ کوٹ والے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ ہمیں گھور کیوں رہا ہے؟ میں نے فوراً مرر میں دیکھا، وہ آدمی واقعی سیدھا آگے دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہو۔ بارش اب اور زیادہ زوروں سے ہو رہی تھی، سڑک تقریباً خالی تھی۔ اسی دوران اچانک بس کے اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر پھر عمران نے بھی میری طرف دیکھا اور کہا، آپ نے کچھ سنا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہم دونوں نے مرر میں دیکھا، وہ آدمی اب بھی آخری سیٹ پر بیٹھا تھا، مگر اس کا سر اب آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا اور پھر میں نے مرر میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سیاہ لگ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کو بے اختیار خوفزدہ کر دے۔ اسی لمحے بس کے اندر بیٹھے ایک بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بچہ مسلسل پیچھے دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، امی وہ انکل مجھے گھور رہے ہیں۔ بس میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بس کو اگلے اسٹاپ پر روک دوں۔ وہاں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جہاں ہم اکثر رکتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے بس سڑک کے کنارے روک دی۔ عمران دروازہ کھول کر باہر اترا، کچھ مسافر بھی چائے لینے کے لیے نیچے اتر گئے۔ میں نے مرر میں دیکھا، آخری سیٹ خالی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً پیچھے جا کر دیکھا، وہ آدمی اب وہاں نہیں تھا، مگر دروازہ تو صرف سامنے تھا اور کسی نے اسے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں باہر آیا اور عمران کو بتایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے اسے بس میں آتے دیکھا تھا مگر اترتے نہیں دیکھا۔ ہم دونوں نے ارد گرد دیکھا، بارش اب بھی ہو رہی تھی، ڈھابے کے باہر کیچڑ اور پانی تھا مگر زمین پر کسی قدم کے نشان نہیں تھے۔ اس رات کے بعد میں جان گیا کہ سڑکوں پر سفر کرنے والے تمام لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی بارش والی راتوں میں کوئی ایسا مسافر بھی سوار ہو جاتا ہے جو اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچتا۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔